मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बाद। इस वक्त सारी दुनिया में जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है और ये रिवायत 1979 से यानी इस्लामी इनक़लाब के बर्पा होने के बाद हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स क़रार दिया था, जो रिवायत आज तक बाक़ी है, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप हो या अमेरिका या हिंदुस्तान हो कि पाकिस्तान। पूरी दुनिया के गयूर इंसान, जितने भी गैरतमंद इंसान हैं, वो सब के सब सेहूनी मज़ालिम के ख़िलाफ़ यौमुल क़ुद्स के दिन सरापा एहतजाज बन जाते हैं। जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाना दर हकीकत उस यादगार को ज़िंदा रखना है कि जो यौमुल क़ुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस को जो सेहूनियों ने कब्ज़ा कर रखा है और निहत्ते फ़लस्तीनियों को जो उनके घर से बेघर किया गया और उन्हें बेवतन किया गया और गासिबाना तौर पर मुल्क इसराइल का क़याम अमल में आया। 70 साल से ये मज़ालिम मुसलसल हो रहे हैं और दुनिया का झूठा मीडिया इसराइल को मुल्क के तौर पर तस्लीम कर रहा है और दुनिया के अक्सर ममालिक आज भी इसराइल को एक गासिब हुकूमत समझते हैं और उससे किसी तरह का राबिता नहीं रखते। हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों की मदद की है और गांधी जी ने फ़लस्तीनियों की हिमायत का खुला ऐलान किया था, जिसकी वजह से आज तमाम हिंदुस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ है और उनके साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार करते हैं। और ये मज़लूमों के साथ इज़हार हमदर्दी ये सारे हक़ पसंद इंसानों का हक़ बनता है कि वो मज़लूमों की तायीद करें। जो ज़ुल्म हुआ है आज से 70 साल पहले, वो ज़ुल्म दर हकीकत एक मज़लूम अवाम पर था। दुनिया भर में जितने भी मज़ालिम होते हैं, दुनिया भर में जितने, उसकी जड़ें जाकर सेहूनिज़म से मिलती हैं। दुनिया के सेहूनियों, जो यहूदियों में चंद लोग ऐसे हैं जिनको सेहूनी कहा जाता है। तमाम यहूदी मज़हब के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, मज़हब यहूद के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है जिन्होंने गासिबाना तौर पर इसराइल का क़याम अमल में लाया और उसका मकसद फ़लस्तीनियों को बेघर करना और क़िबला अव्वल को पर ज़ालिमाना तौर पर कब्ज़ा करना है, जिसकी वजह से जुम्मतुल विदा को एहतजाज किया जाता है, रैली निकाली जाती है। इस वक्त चूँकि लॉकडाउन की वजह से जुलूसों पर पाबंदी लगी हुई है, इसलिए ऑनलाइन जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वो जिन ममालिक में एहतजाज नहीं हो सकता है वहाँ पर ऑनलाइन एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। और ये एक मुसल्लम हक़ है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ से ऐलान करते हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे और इसके लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहेंगे, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है मुसलमानों का। उससे हमारी तारीख़ जुड़ी हुई है, हमारा माज़ी जुड़ा हुआ है और हमारी रूह मुसलमानों की क़िबला अव्वल से वाबस्ता है। हम आज भी बैतुल मुक़द्दस का एहतराम करते हैं और उसकी आज़ादी के लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहेंगे, क्योंकि जुम्मतुल विदा में सारे मुसलमान अपनी अपनी मसाजिद में जमा होते हैं और वहाँ जमा होकर यौमुल क़ुद्स मनाते हैं और वहाँ से ये पैगाम देते हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे जब तक बैतुल मुक़द्दस
صہیونزم سے آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک یہ احتجاج ہمیشہ ہوتا رہے گا جمعۃ الوداع میں، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کی جاتی رہے گی، دعائیں کی جاتی رہیں گی، اور غاصبوں کے حق میں ہمیشہ بد دعا کی جاتی رہے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بد دعا کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا ان مظالم کی وجہ سے، اس وقت ان بد دعاؤں کی وجہ سے آج اس وقت پریشان ہیں، ان کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ جتنی دہشت گردی دنیا میں ہوتی ہیں ان سب کی جڑیں جا کے اسرائیل سے ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ داعش کا جو وجود عمل میں لایا تھا وہ بھی صہیونیوں نے وجود میں لایا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ سیریا پر قبضہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، عراق پر قبضہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، اتنے انسانوں کا خون جو شام میں بہایا گیا، اتنے انسانوں کا خون جو لبنان میں بہایا گیا، اتنے انسانوں کا خون جو عراق میں بہایا گیا، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اسرائیل کو محفوظ کیا جائے، ایک غاصب حکومت کو محفوظ کیا جائے۔ غاصب حکومت مٹھی بھر اسرائیلی اور یہودی اپنی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو ہے وہ نفرت کی آگ سے کھیلتے رہے، اور اس طرح سے سارے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہے، مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اور یوم القدس، یوم فلسطین در حقیقت یوم اتحاد ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو کر یہودیوں کے خلاف، اور عام یہودیوں کے نہیں بلکہ صہیونی یہودیوں کے خلاف، وہ یہودی جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جنہوں نے فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ صدائے احتجاج بلند کیا جاتا ہے۔ ان یہودیوں کے خلاف جنہوں نے غاصبانہ طور پر خود پر قبضہ کر رکھا ہے اور سرزمین فلسطین پر اسرائیل بنا رہا ہے، اور دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور آئے دن فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے خون ہیں اور ہماری جان ہے یہ فلسطینی، اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں، اور مظلوموں کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ اور زیادہ تر فرض کس کا تھا؟ یہ عرب ممالک کا فرض تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب بھائی عیش و عشرت میں انہیں اس طرح سے ان کو جکڑ دیا گیا ہے، اس عیاشی میں ایسے گرفتار کر دیا گیا ہے کہ اس چنگل سے وہ باہر نہیں آتے۔ یہ بھی اسرائیلیوں کا ایک ہتھ کنڈا تھا کہ ہمارے عرب بھائیوں کی دولت کو کھا رہے ہیں اور ان کا خون چوس رہے ہیں عربوں کا، اور ان عربوں کا خون چوس کر مظالم فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں، عربوں کا پیسہ خود کھا رہے ہیں، اور فلسطینیوں کو اس وقت بھیک مانگنے پہ مجبور کر رکھا ہے۔ دنیا کے لوگ انہیں بھیک دے رہے ہیں جبکہ ان کو بھیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا اپنا ملک ہے، اس اپنے ہی ملک میں وہ لوگ آوارہ وطن ہیں، اپنے ہی ملک میں وہ لوگ آوارہ وطن ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، دنیا کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کو آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی 70 سال سے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ان کی خاطر سارے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل کو تحفظ دیا جائے۔ یقیناً اسرائیل کو تحفظ ملنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل کے تحفظ کی خاطر مصر میں خون ریزی ہوئی، مصر میں خون بہایا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ حسنی مبارک کے بعد جو ہے مرسی کا خون ہوا، مرسی کو قتل کیا گیا، یہ سب کا سب اخوان المسلمین کا خون بہایا گیا صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے۔ شام میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا، کیا لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ شام میں کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے؟ اور کہا گیا کہ بشار الاسد یہ کر رہا ہے، جبکہ کہ جس کی خاطر شام میں خون بہایا گیا اسی اسرائیل کے تحفظ کے لیے، اور لوگوں نے اس کو میڈیا نے غلط رخ دیا کہ یہ بشار الاسد کر رہا ہے، جبکہ بشار الاسد کے ساتھ پورا سیریا اس وقت ٹھہرا ہوا ہے، اور آپ غلط بیانی سے کام لیتے رہے ابھی تک۔ آپ عراق میں جو کچھ ہوتا رہا وہ صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے، یہ پوری جڑیں ملی ہوئی ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا تو آج ہندوستان، پاکستان، یورپ، افریقہ، امریکہ، پوری دنیا میں کیوں آواز اٹھائی جاتی ہے؟ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ فلسطین کو بہانہ بنا کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے،
سیریا میں جو کچھ ہوا، میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے، اور جو ہے عراق میں جو کچھ خون بہایا گیا وہ صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے، اور جو داعش کو وجود میں لایا گیا تھا یہ سب اسرائیل کے تحفظ کے لیے، اسرائیلیوں نے داعش کو وجود میں لایا۔ آج کہاں ہے داعش کا وجود؟ آج صرف ایران جو ہے وہ اس کا نعرہ زبانی نہیں بلند کرتا ہے، بلکہ اسرائیل کے خلاف اس نے محاذ کھڑا کیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسرائیل ختم ہو گیا تو دنیا بھر کے مظالم ختم ہو جائیں گے، اور دنیا بھر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، آج دنیا جو آسمانی وباؤں کا شکار ہو رہی ہے، یہ صرف ان بد دعاؤں کا اثر ہے کہ جو ان مظلوموں پہ جو 70 سال سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پوری دنیا جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ وبائیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک نفس زکیہ کا خون ہوا، اس کے بعد یہ وبا پھیلی۔ جب قاسم سلیمانی کا خون ہوا، قاسم سلیمانی کو بغداد کے ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی کیوں خون کیا گیا، ان کا کیوں قتل کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اتحاد کی فضا قائم ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر ایران اور سعودی عرب ایک ہو جاتے تو پھر اسرائیل اکیلا ہو جاتا۔ اصل مسئلہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے دنیا کر رہی ہے۔ امریکہ جتنی کوشش کر رہا ہے وہ صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ یوم الخز در حقیقت دنیا کے تمام ظالموں کے خلاف آواز احتجاج ہے۔ ہم صرف اسرائیل کے خلاف نہیں آواز بلند کر رہے ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی مظالم ہو رہے ہیں ان تمام ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور صرف ہم فلسطین کی تائید میں آج آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم ہیں، ہم دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک کہ قبلہ اول آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک خصف کی بازیابی نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں دوستو، حسینوں کے حسن کو دوبالا کرے ٹوفا ہربل ہیئر آئل، قدرتی جڑی بوٹیوں کا ایک نادر و نایاب شاہکار، ان کے لیے جو گھنے بالوں کی شوقین ہیں، مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ٹوفا ہربل ہیئر آئل ہر میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور پر بآسانی دستیاب۔ ٹوفا ہربل ہیئر آئل SNQ فارمیسی کی نایاب پیشکش، آج ہی استعمال کیجئے ٹوفا ہربل ہیئر آئل۔